अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। आलमी अदारा सेहत ने भी पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर पंजाब के लिए बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल का इजहार किया है और उन्होंने ये कहा है कि कम अज़ कम 2 हफ्ते का जो है वो सख्त लॉकडाउन करना पड़ेगा। हुकूमतों का काम ये होता है कि वो डराती नहीं हैं, वो ये नहीं कहती हैं कि कोरोना फैलेगा, अमवात भी होंगी, अपने पे रहना। बताते ये हैं कि हम इस वबा का शिकार हो गए हैं, हमारी हिकमत अमली जो है इसके हवाले से ये है और हमने इस पर अमल दरामद जो है वो इस तरीके से करना है और हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। शुरू में हमारे ये इक़दाम होंगे, दरमियान में हमारे ये इक़दाम होंगे और उसके बाद आखिरी फेज़ जो है वो ये होगी। लेकिन हमें इस सारे दौरानिए के दौरान जो चीज़ दिखाई दी है वो ये है कि पहले ये कहा गया कि ये फ्लू है, फिर ये कहा गया कि एहतियात जो है वो ज़रूरी है, डरना नहीं है, लड़ना है, और अब डरना है और बचना है। तो ये जो तर्ज़ अमल है यकीनन इसने पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसकी ख़राबी में एक अहम किरदार जो है वो अदा किया है। एक सोच ये भी पाई जाती है कि दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में शरह अमवात जो हैं वो कम हैं, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि जुलाई के आखिर और अगस्त के शुरू में पीक होगा। अगर ये सूरत हाल इस वक्त ये है तो पीक पर क्या होगी, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। बुनियादी बात ये है कि इस वक्त हस्पतालों के ऊपर दबाव जो है वो पड़ चुका है। निजी हस्पताल जितने हैं, मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि इंतहाई बेशर्मी के साथ लोगों के साथ रवैया इख्तियार किए हुए हैं और जिस तरीके से वो एडवांस में लाखों के हिसाब से पैसे मांगते हैं और फिर उसके बाद जो तकाज़ा होता है अगर उसको इकट्ठा कर लिया जाए तो कोई शख्स इस मुल्क के अंदर हलाल की कमाई से इन निजी हस्पतालों में कम से कम कोरोना का अपना इलाज जो है वो नहीं करा सकता है। हुकूमत जो है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि उसको कानून साजी करनी चाहिए कि कोरोना से निपटना कैसे है। पार्लियामेंट का एक किरदार है, यकीनन अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो भी इसका शिकार हुए हैं। यकीनन पार्लियामेंट के अरकान जो हैं सूबाई असम्बलियों की, उनकी इस हवाले से अमवात भी हुई हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि तरीक़ाकार वज़ा किया जा सकता है और उसके तहत कानून साजी की जा सकती है। आवाम जो हैं वो अब उस नहज पर पहुंच रहे हैं कि जहां अब एक पैनिक पैदा हो रहा है और इस पैनिक सिचुएशन जो है इसका फिर इलाज क्या होगा। ये बुनियादी तौर पे वो सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ इसको जोड़ेंगे उस चीज़ के साथ भी कि जब पाकिस्तान में पाकिस्तान की मईशत जो है वो कोरोनाइज्ड हो चुकी है तो उसके बाद ये बात कही जा रही है कि जो बजट बनाया जाएगा वो उन्हीं लाइंस पे बनाया जाएगा जिसका तायुन IMF करेगा। तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे, क्योंकि अगर हमने IMF के तायुन करदा गाइडलाइंस पर बजट बनाना है तो फिर हमें तकरीबन 600-650 अरब रुपए की मज़ीद टैक्सेशन के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। और क्या इतनी सख्त इस मुल्क में टैक्स देने वालों में रह गई है कि वो ये इजाफी बोझ बर्दाश्त कर पाएंगे? ये वो सूरत हाल है, इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर नुमान वज़ीर खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नैयर बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इलियास बलोर साहब, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं और एक मुमताज़ बिजनेसमैन हैं, लिहाजा उनकी इनपुट भी जो है वो भी लेंगे। नुमान वज़ीर खटक साहब, पहले तो ज़रा ये यहाँ से शुरू करें कि देखिए जो कोरोना की सूरत हाल है अब इस मुल्क के अंदर, उसमें अब लोगों में एक पैनिक दिखाई दे रहा है। आप हस्पतालों में जाएं और देखें तो वो एक पैनिक दिखाई दे रहा है। हुकूमतों का काम होता है कि वो एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं, एक हिकमत अमली बनाई जाती है और फिर उस हिकमत अमली पर अमल दरामद करवाया जाता है। हमें सिवाय हिचकिचाहट के, तज़ब्ज़ुब के, इबहाम के
اس بیماری سے نمٹنے کی جو ایکسرسائز ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس طرح نظر نہیں آئی ہے، یہ چیزیں نظر آئی ہیں؟ تھینک یو ندیم صاحب. میرے خیال میں آپ کو بھی پتہ ہے اور ساری عوام کو بھی پتہ ہے کہ یہ کورونا وائرس ایک ایسی چیز ہے جو پہلی دفعہ دنیا میں آئی ہے. کسی کے پاس کلیئر کٹ پالیسی نہیں تھی، نہ سائنٹسٹ کے پاس، نہ وائرس ایکسپرٹس کے پاس، کہ یہ ریئیکٹ کس طرح کرے گا، اس کا امپیکٹ کس طرح ہوگا. تو جتنے بھی ملک تھے ان کی ایوالونگ اسٹریٹجی تھی. جیسے ابھی آپ یو کے میں شروع میں انہوں نے کہا جی ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف جائیں گے. ایک مہینے بعد مارچ کے اینڈ میں، اپریل کے شروع میں انہوں نے کہا نہیں ہرڈ امیونٹی نہیں، ہم اس کے اگینسٹ ہم اس کا ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں گے. ہرڈ امیونٹی کو انہوں نے چھوڑ دیا. سویڈن نے لاک ڈاؤن ہی نہیں کیا، ٹرکی نے لاک ڈاؤن ہی نہیں کیا. تو پاکستان میں ہم نے اپنا ایک فارمیٹ فالو کیا اور میرا خیال بڑی ویل تھاٹ کلیئر کٹ اسٹریٹجی تھی اور بہت اچھا تھا. میں اس کے صرف نہیں کہتا ہوں اچھا یہ تھا، بہت ڈیتھ، بہت افسوس کی بات ہے کہ اتنی اموات ہوئیں، وہ افسوس کی بات ہے. لیکن میں اوور آل اسٹریٹجی ہر پروونس، ویدر وہ سندھ کی پروونس، کراچی کا بھی جو تھا، ان کی بھی اسٹریٹجی وہی تھی جو باقی سارے صوبوں کی تھی کہ جی تو آپ نے ایک کنٹرول لاک ڈاؤن کرنا ہے. شروع میں بڑا سخت کیا، اس کا بڑا اچھا امپیکٹ ہوا، کتنی زیادہ بیماریاں کیسز سامنے نہیں آئے. اس کے بعد ہم نے اس کو اوپن کیا. پتا تھا عید میں اوپن کریں گے، تھوڑا آپ نے اوپن کرنا ہے، معیشت کو چلانا ہے آپ نے آگے، بے روزگاری ختم کرنی ہے. 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ڈیلی ویجرز ہیں جو ان رجسٹرڈ ہیں، ان کو آپ نے ان کا خیال کرنا ہے. تو ہم نے شروع کیا اور ابھی بھی میں آپ کو حالت بتاؤں، ٹھیک ہے ہم 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئے، 2000 سے زیادہ اموات ہو گئی، بہت زیادہ ہے، بہت افسوس کی بات ہے. لیکن زیادہ تر یہ وہ کیسز ہیں جو لوگوں نے جلدی اپنا ٹریٹمنٹ نہ کیے. تو آپ کی ٹی وی کے اس کی وجہ سے میں آج لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جو ہی آپ کو گلا خراب، زکام کچھ ہو، آپ ٹریٹ کریں، ٹریٹ کرنا شروع کر دیں. لیکن اوور آل سچویشن میں آپ کو بتاتا ہوں، جو اموات ہوئی ہیں دنیا بھر کا ریکارڈ میں ڈیٹا آپ کے ایک ورلڈومیٹر سائٹ ہے، ابھی آپ کی شو سے پہلے میں نے اس کو چیک کیا. جو یو کے میں جو ہوئے تھے، یو کے میں 560 پر ملین ڈیتھ ہوئی ہیں، یو ایس اے میں 340، اٹلی میں بھی 561، اسپین میں 580، سویڈن میں 465، ٹرکی میں 56، اور پاکستان میں کیا ہے 9 پر ملین. تو اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہاں وہ اتنی امپیکٹ نہیں ہوا. جو بھی وجہ ہو سکتی، بی سی جی ہو جائے، ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ امیونٹی ہمارے عوام میں امیونٹی تھی، اس کی وجہ سے اب وہ چیز امپیکٹ زیادہ. اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ نجی اسپتال جو ہے بہت زیادہ چارجز کر رہے ہیں، اس کو ریگولیٹ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کوئی رجسٹریشن صوبائی لیول پر ہوتا ہے، صوبائی لیول پر بھی ہونا چاہیے، فیڈرل لیول پر بھی لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر والے اتنا زیادہ چارج نہ میں کریں. نعمان صاحب آتا ہوں، ذرا اس کو اوپن کر لیا جائے. نیر بخاری صاحب، آپ نے نعمان وزیر خٹک صاحب کی بات سنی. جب پی ٹی آئی رہنماؤں سے بات کی جاتی ہے تو فگر سامنے آتے ہیں. کیا فگرز میٹر کرتے ہیں؟ انسان میٹر کرتا ہے؟ اور پھر حکمت عملی جو ہے وہ کیا انسان کو سامنے رکھ کے بنائی جانی چاہیے کہ اعداد و شمار کو مد نظر رکھ کے بنائی جانی چاہیے؟ شکریہ ندیم. بات یہ ہے کہ جو فگرز کی بات ہے، اور اب اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کمپیریٹو اسٹڈی کی کہ باقی دنیا کے ممالک میں کیا ہے. بات بنیادی یہ ہے کہ ہر فیلڈ کا آدمی جو ہے نا کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے. کوئی لیگل ایکسپرٹ ہوتا ہے، کوئی میڈیکل کا کوئی ایکسپرٹ ہے، کوئی انجینئرنگ کا ایکسپرٹ ہے، کوئی فائنینس کا ایکسپرٹ ہے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہوتی ہے کہ جو سیاسی بصیرت رکھتی ہوتی ہے، اور وہ ان کی وہ بصیرت کہ جو ان سارے ایکسپرٹ سے بہتر وہ فورسی کر سکتے ہیں کہ کیا سچویشن ارائیو ہونے والی ہے، کیا سچویشن ہوگی، اور وہ اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں ان ایکسپرٹس کی ایڈوائس پہ، ان کو کنسلٹیشن سے رہ کے اس کو ایگزامن کر کے. انفارچونیٹلی ہماری لیڈرشپ نے ان ایکسپرٹس کو آن بورڈ نہیں لیا. ان کی ریکوائرمنٹ اور ان کی ڈیمانڈز اور ان کے مطالبے کچھ اور تھے، جس سے ان کا ڈس ایگریمنٹ ہوتا رہا اور پھر مکس سگنل جاتے رہے. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیج نہیں ہے کہ ہم بلیم گیم میں ابھی پڑھیں. ابھی بھی وقت ہے کہ ابھی اس کو پریونٹیو میجرز کی طرف ہمیں جانا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے آپ کا، اب آئی ڈونٹ نو کہ پرائم منسٹر کا یہ جو خیال ہے جو کل انہوں نے کہا کہ جولائی اور اگست میں یہ کرے گا، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو کس کی بنیاد پہ ہے؟ آیا کسی ایکسپرٹس اوپینین ہے؟ بیکاز ہی از ناٹ اے میڈیکل ایکسپرٹ شیورلی. تو آبویسلی جو WHO کا کچھ کہنا ہے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے علاوہ کچھ اور ان کے کہنے پہ یہ بات کہہ رہے ہیں. لیکن جیسے ساری دنیا میں کہا جا رہا ہے
کا ٹریٹمنٹ ایز سچ کنکلوسیو ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے. آبویسلی پریونٹیو میجرز ہیں. آپ دیکھیں وہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے بھی کہا وہاں پہ وہ کیسز ختم ہو گئے. لاسٹ جو ان کا پیشنٹ تھا وہ بھی ریلیف تھا, لاک ڈاؤن کھول گیا. لیکن ہے کہ ہمیں تھوڑا بہت یہ ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. میں نے یہ بخاری صاحب آتا ہوں. الیاس بلور صاحب, آپ کا صوبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کا اظہار جو ہے WHO نے جو خط لکھا ہے اس کے اندر بھی اس چیز کا اظہار کیا ہے. ایک جو آرگومنٹ ہے جو بڑا چلا, سپریم کورٹ نے بھی اس میں ایک رول پلے کیا کہ کھولا جائے اس ساری صورتحال کو, لاک ڈاؤن چل رہے تھے, اس کو کھولا جائے. حکومت کی بھی یہی فیلنگ تھی کھولا جائے. 2 کروڑ لوگوں کی بات کر رہے ہیں نعمان وزیر خٹک صاحب کہ ان کو بھی دیکھنا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ان رجسٹرڈ ہیں, دیہڑی دار ہیں. تو پھر اب یہ جو صورتحال ایوالو ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ درست تھا اور آگے بھی یہ اسی طریقے سے چلے؟ ہرڈ امیونٹی کا میں ابھی نعمان وزیر صاحب سے بات کروں گا کہ وہ کتنی خوفناک ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ندیم, میرا سلام دیجیے دونوں بھائیوں کو. بات یہ ہے کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب پہلے کہتے تھے مارچ کے اینڈ, پھر کہتے تھے مئی کا اینڈ. آج کل رات کو انہوں نے کہا ہے کہ جولائی اور اگست میں پیک جائے گا. اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ نہ وہ سمجھتے ہیں, نہ ان کو پتہ ہے, نہ ان کو اکانومی کا پتہ ہے, نہ ان کو وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے, اور ہیلتھ کا محکمہ ان کے پاس ہے, کامرس کا محکمہ ان کے پاس ہے, انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں 2 محکمے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو طریقے سے بات کرتے ہیں اس میں کوئی. دیکھیے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے کل آ کے اس نے کہا کہ آخری کیس ہم نے ختم کر دیا. 55 ڈیز انہوں نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن رکھا, 55 دن, اور 75 ڈیز کے بعد ان کا پورا کورونا ختم ہو گیا. کورونا کا واحد حل لاک ڈاؤن ہے, اور اسٹرکٹ لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن, یہ چھوٹا لاک ڈاؤن یا بڑا لاک ڈاؤن, یہ سب جھوٹی باتیں ہیں, لوگوں کو تسلی دینے کی باتیں ہیں. ان سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں ایک پولیٹیکل ویژن ہوتا ہے, جیسے نیئر بخاری صاحب نے کہا پولیٹیکل ویژن ان میں ہے نہیں, اور نہ یہ پولیٹیکل ویژن والوں سے کی رائے مانتے ہیں. لاسٹ ایئر بجٹ کی تقریر میں زرداری صاحب نے, آصف نے کہا ٹڈی ڈل, اور اس سال آیا انہوں نے 1 سال میں اس کا کچھ بھی نہیں کیا. دیٹ واز اے پولیٹیکل ویژن. ان کے پاس تو ویژن ہے نہیں. یہ تو اللہ گلا کہ کسی کو کہتے تھے کہ ہم اسٹیل مل بند نہیں کرنے دیں گے, ہم یہ کریں گے. ہمیں کہتے تھے 12 لاکھ نوکریاں دے دوں گا, 1 لاکھ. اس طریقے سے انہوں نے ووٹ لیے اور آگے. اور ان کا جو وہ جہانگیر ترین صاحب تھے وہ چلے گئے باہر پیسے میں سے کما کے. اب میں سمجھتا نہیں ہوں کہ اس ملک کا کیا ہوگا. میں الیاس بلور صاحب آتا ہوں. اس میں نعمان وزیر خٹک صاحب یہ فرمائیے گا کہ یقیناً جو سوچ تھی ایسے لوگوں کی جو دیہڑی دار ہیں, یقیناً ان کی فکر ہونی چاہیے تھی. لیکن اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کے شہروں میں جو ہے یہ کرونا زیادہ پھیلا ہے, اور شروع میں باہر سے آنے والے لوگوں کی وجہ سے پھیلا. اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا, چلیں وہ لمحہ گزر گیا. یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ آپ پورا ملک کھلا رہنے دیں. وہ شہر جو ہیں ان کو آپ کسی ایسی سختی میں لاتے کہ اس طریقے سے نہ یہ پھیلتا, کیونکہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے. ندیم آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک اسٹریٹجی, ایک پلاننگ سارے پاکستان میں ہو رہی ہے, انکلوڈنگ سندھ میں بھی یہی ہو رہی ہے کہ جہاں سمارٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں. سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب کہ جس شہر میں, جس محلے میں, جس ایریا کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے اس کو آپ لاک ڈاؤن کریں گے. اور یہ دنیا بھر کا ایک طریقہ ہے جو ہو رہا ہے سارے پاکستان میں. اس کے اندر میں بلکہ صوبوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی ٹھیک طرح کیا, لاک ڈاؤن, سمارٹ لاک ڈاؤن کیا. اننیسیسریلی کاروبار کو بند نہیں کیا, اننیسیسری کا دکانیں بند نہیں کیے. بلور صاحب بیٹھے, الیاس بلور صاحب بڑے ریسپیکٹڈ لیڈر ہیں, اینڈ آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم. ان کے بھی یہ پلی تھی کہ یہ کاروبار تو شروع کرنا چاہیے, سر وہ کرنا ہے تو وہ کرنا, اوپن کرنا تھا, اپنے دکانوں کو کھولنا تھا, اپنے کارخانوں کو کھولنا تھا. FPCCI کی ڈیمانڈ ہی تھی, سب کی یہ ڈیمانڈ تھی.
جو کیا ہم نے، آپ نے کنٹرول کیا. لیکن ایک چیز ہے، جیسا آپ بار بار نیوزی لینڈ کے ایگزامپل دے رہے ہیں، نیوزی لینڈ میں انہوں نے لیجسلیٹ کیا اس کو، جو ہم نے ابھی تک، جو ہم چاہیے نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں یہ کیا جائے، پروونسز میں بھی کیا جائے. انہوں نے لیولز بنائے، لیول 1 to 5 ہے. اس وقت وہ 5 از دا ورسٹ، جب بہت حالات خراب ہو. آج نیوزی لینڈ لیول 1 پر ہے، جہاں تقریباً سب کچھ کھل گیا، لیکن لیول 1 چل رہا ہے ان کا. سو انہوں نے لیولز بنائے، پھر انہوں نے سرکلز بنائے. وہ سرکلز ہوتا ہے کہ گروپس کے اندر لوگ بیٹھیں گے اٹھیں گے، وہی ہوگا. اگر بیماری آئے گی اسی سرکل میں آئے گا. اور ان کا بھی یہ ہوا، ان کے بھی یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن وغیرہ ہو. لیکن حالات آپ صحیح کہتے ہیں کہ نیوزی لینڈ از ناؤ ٹوٹل وائرس فری کنٹری، لیکن ادھر بھی ابھی بھی لیول 1 پر ہے، انہوں نے ٹوٹل ختم نہیں کیا. تو اور دین دا ایشو کمز اپ کہ ویکسین وغیرہ، ویکسین جو آکسفورڈ کی اسٹڈی ہے، ڈاکٹر سارا گلبرٹ کر رہی ہیں، وہ سپٹمبر کے اندر اس کے ریزلٹس آئیں گے. اس سے پہلے دنیا میں بننی شروع ہوگی ویکسین، انڈیا میں بھی بننی شروع ہوگی ہے. ویکسینز 2 بلین ویکسینز بن جائیں گی اس سپٹمبر تک. اور جب تک اس کا رزلٹ آئے گا، رزلٹ جو ہی سپٹمبر میں آئے گا، تو یہ مارکیٹ میں فلوٹ کری جائیں گی. ان کمپنیز نے بہت بڑا رسک لیا ہے، انڈیا نے اور باقی کمپنیز نے، جنہوں نے مینوفیکچرنگ بھی شروع کر دی ہے. اور اگر سپٹمبر میں یہ اسٹڈی کا رزلٹ آتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں. سو کیا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب مل کر اس ویکسین کی طرف بھی دیکھیں کہ سپٹمبر میں یہ ویکسین پاکستان میں کس طرح آئے گی. کیونکہ پاکستان میں ویکسین بنانے کا کوئی کارخانہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی ویکسین پر ریسرچ جاری ہے. تو وی ہیو ٹو، ہم تو بیٹھے ہیں عاجزوں کی طرح. کوئی ہمارے پچھلے 72 سالوں میں جتنی بھی حکومتیں تھیں، انہوں نے کچھ بھی ڈیولپ نہیں کیا. فیڈرل لیول پر ہمارے ادارے ہی نہیں بنے کیا. تو ہم میں نعمان صاحب میں آتا ہوں ذرا، کیونکہ یہ جو ہے نیر بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ حکمت عملی اب عالمی ادارہ صحت کہہ رہا ہے پنجاب کو خاص طور پہ کہ جی 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن جو ہے وہ کرنا ہے. اب یہ سارا سلسلہ جس طریقے سے پھیلا ہے اور جو صورتحال کا سامنا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب حکومت کے سامنے کیا آپشنز ہیں؟ لیکن عظیم ابھی بات یہ ہے کہ ابھی کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، اس سے بغیر علاج کوئی نہیں. اب دنیا میں جہاں پہ اربن پاپولیشن زیادہ تھی، جہاں پہ ڈینسٹی آف پاپولیشن تھی زیادہ تھی، وہاں پہ کیسز زیادہ ہوئے. فار ایگزامپل نیو یارک، اس کی میں تعداد بہت زیادہ تھی. اسی طرح آپ کراچی میں دیکھیں، پروونس آف سندھ، وہاں پہ ایز کمپیئر ٹو رورل ایریا زیادہ ہے. جو اربنائزڈ سٹیز ہیں وہاں پہ ہے. اب اس پہ آپ کو اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، اور آپ کو وہ ایکسپینسز بھی ان لوگوں کے لیے، چاہے وہ دیہڑی دار ہیں چاہے وہ تنخواہ دار ہیں، گورنمنٹ ہیز ٹو مینیج اٹ، بائی آل مینز مینیج کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے فنڈ ریز کرنا شروع کیا، ڈرامے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس فنڈ کا کیا ہوا ہے، کبھی ڈیم کا فنڈ کبھی کس کا فنڈ. لیکن لیٹس کم فارورڈ، ایوری بڈی شوڈ کم فارورڈ، اور ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر کے، تاکہ اس ہم جولائی کو نہ دیکھتے رہیں اور اگست کو نہ دیکھتے رہیں، اس سے پہلے کسی نتیجے پہ ہم پہنچ سکیں، اس قوم کو نجات دلا سکیں. دیکھیں اگر اس کے کرونا کے افیکٹ فسکل پالیسیز پہ بھی ہیں، مانیٹری سسٹمز پہ بھی ہیں، اکانومی پہ بھی ہیں، ساری باتیں ہیں. لیکن جب مسائل پیدا ہو جائیں تو پہلی ترجیح انسانی جان کو بچانے کی ہے. ابھی تک تو سو فار ابھی تو کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ بھوک سے کوئی مرا ہو. لیکن اگر سے فار ایگزامپل ہاف آف دی پاپولیشن کو بھی گورنمنٹ کو کھلانا پڑ جائے تو کھلائے، مطلب دس از اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن اس پہ بجائے وہ سسک کے مر جائیں، ہسپتالوں میں ان کو بستر نہ ملے. آج صبح میرا جو پرائیویٹ سیکٹری ہے اس نے مجھے کہا کہ میرے چچا کو ادھر پنڈی میں یہ پرابلم ہوئی ہے، ہاسپٹل میں جگہ نہیں مل رہی، تو کسی کو کہیں کہ ہمیں کوئی ایڈمیشن میرے چچا کو دے دیں. تو یہ صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے پبلک ہاسپٹلز میں بھی اور پرائیویٹ ہاسپٹل. نہیں، میں نیر بخاری صاحب، جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جو نجی ہسپتال ہیں، مطلب اس ملک میں کوئی ریگولیٹر ہی نہیں ہے. کوئی پیٹرول سستا ہوا ہے، دستیاب نہیں ہے، 20 دنوں کے بعد خیال آ جاتا ہے کہ جی وہ پیٹرول سستا ہو گیا ہے تو مل نہیں رہا. مطلب پچھلی جو پیٹرول سستا ہوا تھا اس کے بعد سے یہ کھپ کھانا شروع ہوا ہے، اور آج کابینہ جا کے اس کا نوٹس لے رہی ہے کہ جی لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ایک ریگولیٹری کا، ایک گورننس کا ایک بہت بڑا یہاں پہ کرائسس ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اس میں الیاس بلور صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھ کے میں واپس آنا چاہ رہا ہوں پھر اکانومی پر. یہ فرمائیے گا
کہ آپ بھی نیر بخاری صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایک یہ جو ہمارے بڑے شہر ہیں جہاں پہ جن کو عالمی ادارہ صحت بھی پن پوائنٹ کر رہا ہے کہ یہاں پہ کیسز بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ تیز ہے، وہاں پہ لاک ڈاؤن کیا جائے؟ میں ایک بات اور کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ شوکت خانم جو بنی ہے، 3 شوکت خانم بن رہی ہیں، یہ عمران خان نے اپنے گھر سے پیسے لائے تھے؟ پاکستان کی عوام، پاکستان کے امیر لوگ، پاکستان کے چند لوگ ایسے ہیں جو خیرات نہیں کرتے، باقی بڑے اچھے طریقے سے خیرات کرتے ہیں۔ کوئی غریب الحمدللہ ابھی تک جیسے نیئر صاحب نے کہا ہے، کوئی نہ غریب کی اطلاع آئی ہے بھوک سے مرا ہے اور نہ مرے گا انشاءاللہ۔ ہر ایک آدمی جو ہے اپنی حیثیت سے زیادہ خیرات کرتا ہے پاکستان میں، یہ ریکارڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن بڑا اسٹرکٹ کرنا چاہیے، کم از کم 15 دن یا 3 ہفتوں کا، 3 ہفتوں کا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا جائے، اور جب تک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا یہ باتیں، خالی میٹنگیں اور ان کی پریس کانفرنسیں، ان سے یہ کرونا وائرس نہیں کنٹرول ہوتا۔ کرونا وائرس جو ہے یہ کنٹرول تبھی ہوگا کہ آپ 3 ہفتے کا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن، ٹوٹلی اسٹرکٹ، کم از کم 3 ہفتوں کا، بس یہ کریں اور انشاءاللہ کرونا وائرس کنٹرول ہو جائے گا۔ اور اچھا، اب اس میں میں آتا ہوں الیاس بلور صاحب، نعمان صاحب آپ اس کو رسپونڈ کر لیں، پھر میں آگے بڑھوں کہ نیر بخاری صاحب کا اور الیاس بلور صاحب دونوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی طرف کم از کم 2 ہفتے کے لیے جانا چاہیے۔ عالمی ادارہ صحت بھی آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہے، تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ حکومتی پارٹی سے وابستہ ہوتے ہوئے کہ کیا یہ فیل پائی جاتی ہے پارٹی کی ہائی کمان میں؟ دیکھیں جی، اپنا دونوں نیئر صاحب کا اور الیاس صاحب کا ویوز ہیں، ان کی پارٹی کی بھی میرے خیال میں یہی ویوز ہوں گے۔ میں ذرا کلیئر کر دیتا ہوں ان کے ویوز کیا ہے۔ جو ہمارے ویوز ہیں تو وہ پہلے میں وہ بتاتا ہوں، پھر میں ان کی بھی بتاتا ہوں جو میں نے ان سے جو سنے۔ ہمارے تو وہ یہ ویوز ہیں کہ اکانومی کو چلنے دیں، معیشت کو چلنے دیں، 2 کروڑ روپے جو ان رجسٹرڈ ورکرز ہیں ان کو روزگار ملے، ان کو کھانے کی چیزیں، کھانا اپنا روزگار بچوں کے لیے کریں، اور معیشت کو چلنے دیں، لاک ڈاؤن نہ کریں، جہاں سمارٹ لاک ڈاؤن کریں، جہاں ضرورت ہے اس کو لاک ڈاؤن کریں۔ میرے دونوں کولیگز جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کا ویو یہ ہے کہ 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے لیے ٹوٹل کرفیو لگا دیں، ملک کے اندر بند کر دیں، سب کچھ، گاڑیاں بند کر دیں، دکانیں بند کر دیں، کارخانے بند کر دیں، سب کچھ بند کر دیں، اور سب لوگوں کا روزگار ختم کر رکھ دیں۔ یہ ان کے ویوز ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے یہ بھی اگر چاہتے ہیں کہ جی گھر میں جا کر لوگ کھانا پرووائڈ کریں، وہ گھر میں پرووائڈ کھانا کوئی نہیں کر سکتا، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں۔ 1200 بلین ہم نے کورونا کے لیے لگا دیا، ٹوٹل ہماری جو پتہ ہے کلیکشن کیا ہونی ہے اس بار 3.8 بلین، 3800 بلین کی ہونی ہے۔ 3800 میں 1200 تو یہ دے دیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ 3 ہفتوں کی اور لوگوں کو کھانے دیں اور یہ کریں اور معیشت کو اور خراب کریں، ریونیو کو اور خراب کریں۔ میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ یہ چیز میں پارٹی کا ویو بھی ہے اور میرا بہت کنسیڈرڈ ذاتی ویو بھی ہے۔ اب اس میں نعمان صاحب میں آتا ہوں، یہ اب میں جلدی یہ کروں گا۔ نیر بخاری صاحب، اس وقت 2 چیلنج ہیں، ایک یہ کرونا کا ہے، بہت اس وقت ایک تشویشناک صورتحال ہے، اور اس سے بڑی تشویشناک صورتحال جو ہے وہ ٹڈی دل کی ہے۔ ابھی تو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جو آنے والا ہے وہ بھی ہے۔ اس بات کے بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کرونا کے لیے جو مختص پیسے ہیں کہیں وہ ٹڈی دل سے لڑنے میں نہ لگانے پڑ جائیں۔ تو اب اس چیلنج میں کیا کیسے لاک ڈاؤن کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اور کیسے معیشت کو چلا سکتے ہیں؟ یہ تو بڑی ایک عجیب و غریب سچویشن ہو گئی ہے۔ دیکھیں جی، یہ کوئی ابھی جو سچویشن ہے نا، یہ کوئی نارمل سچویشن تو نہیں ہے، یہ تو ایک غیر معمولی سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے، کرونا کے حوالے سے بھی اور معیشت کے حوالے سے۔ کرونا سے پہلے بھی ہماری معیشت بڑی ویک جا رہی تھی، اور ہمارا جو جی ڈی پی تھا، جو ٹارگیٹ تھا، اس سے بڑا نیچے اس کا ٹارگیٹ آ رہا تھا۔ اور پھر جو پچھلے سال جو بجٹ تھا اس میں جو ریونیو جنریٹ ہونے تھے وہ 5.5 ٹریلین سے الٹیمیٹلی 4.2 پہ آ گئے، اور کرونا کا اور افیکٹ بھی ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے عوام کو بھوکا نہیں مرنے دینا، ان کو کھانا فراہم کرنا ہے۔ ہمارے پاس اسپتال نہیں ہے، ہمارے پاس میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہے کہ اگر زیادہ تعداد بڑھ جائے تو ہم ان کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہی ٹریٹمنٹ ہے کہ ان کو اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا جائے، بڑے اربنائزڈ پاپولیشن جو ہے اس کو کیا جائے فار 2 ویکس
3 weeks उसको होना चाहिए। वही एक प्रिवेंटिव मेजर है जो आपको रिजल्ट्स दे सकता है। एक बात मैं कह दूं आपको कि एक हर रोड पे एक साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, और अगर एक साइन बोर्ड लगा हो कि आगे डेड एंड है और बंदा उसको इग्नोर करके आगे चला जाए और फिर के वहाँ से वापस आया कि जी मैंने यू टर्न ले लिया, तो ये पॉलिटिकल विजन नहीं है, इसको सियासी बसीरत मैं नहीं समझता हूँ। सियासी बसीरत वो कि फैसला खुद करें, लेकिन आप ओपिनियन तो जरूर हासिल करें उन लोगों से जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब मेडिकल के हवाले से कोई एक्सपर्ट नहीं है, ऑब्वियसली इनको डिपेंड, और इवन इकोनॉमी के हवाले से भी, लेकिन जो ज़रूरियात इंसानियत की हैं, जो आवाम की ज़रूरियात हैं, वो पॉलिटिकल लीडरशिप जरूर देखती है और फोर्स करती है कि मुझे क्या इकदाम उठाने चाहिए और आवाम के इंटरेस्ट में क्या बात है, क्या उठाना चाहिए। मुझे नैयर बुखारी साहब जी एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब लियास बलोच साहब ये फरमाइएगा कि एक चीज़ सामने आ रही है कि हुकूमत ये कह रही है कि ज़ाहिर है आगे ट्रांच लेनी है IMF से, तो जो बजट आने वाला है उसको उन्हीं गाइडलाइंस की रोशनी में बनाया जाएगा जो IMF देगा। तो आप क्या समझते हैं ऐसी सूरत हाल में, जबकि मईशत कोरोनाइज्ड हो चुकी हुई है और इस बात का इजहार किया जा रहा है कि मज़ीद कोई टैक्स आयद ना किया जाए, तो फिर ये तो बात मज़ीद टैक्सेशन की तरफ चली जाएगी। आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत ऐसा बजट ला सकती है इस सूरत हाल के अंदर कि IMF का जो दबाव है उसको रेजिस्ट कर सके और टैक्सेशन ज़्यादा ना हो? नोमान वज़ीर मेरा छोटा भाई है और बड़ा प्यार है मुझे इससे। इनकी अपनी पार्टी की एक लाइन है तो वो उन्होंने तो करनी है। मैं ये समझता हूँ कि जो इकानमी हमारी है वो पिछले साल तो कोरोना नहीं था, पिछले साल जो टैक्सेस लगाए थे वो भी नहीं हुए थे कंप्लीट। 4,000 बिलियन इनसे पहले कंप्लीट किए थे मुस्लिम लीग वालों ने, इन्होंने 4,000 बिलियन भी नहीं किए। इस दफ़ा जो टैक्स लगाए हैं वो भी कंप्लीट नहीं किए, लेकिन अब भी इनके पास मजबूरी है, ये बग़ैर IMF के ये बजट पेश ही नहीं कर सकते, ख्वाह वो हो या ना हो। वो होगा नहीं क्योंकि हमारे यहाँ एक तो इकॉनमी हमारी कोरोनाइज हो गई है और दूसरा ये है कि हमारे पास इतनी सख्त नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, हमारी इंडस्ट्री की जो है वो नेगेटिव जा रही है प्रोडक्शन, हम हर तरफ से नेगेटिव जा रहे हैं। मैं नहीं समझता किसी तरीके से भी ये उसको हासिल कर लेंगे, लेकिन ये है कि इनको करना पड़ेगा, इनके पास दूसरा रास्ता नहीं है। इन्होंने बिल्कुल जो भी IMF कहेगी ये मानेंगे, यस सर कहेंगे, अनाउंस कर देंगे, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होगा, ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे और ये इकट्ठे पैसे नहीं कर सकेंगे। ये 4,000 बिलियन जो है ये भी इकट्ठे कर लें तो ये बहुत बहादुर होंगे, बहुत इनके ऊपर कमाल की बात होगी। मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल है। इकानमी इस वक्त इकानमी माइनस में जा रही है, हर तरफ माइनस में जा रही है। आपकी जो इस वक्त टेरी ड्रिल ने जो आपकी एग्रीकल्चर है वो भी माइनस में ले गई। आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है? कोई आ रही है? कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है? नहीं कर रहा। जो आपने पाकिस्तान के इन्वेस्टर है वो भी नहीं कर रहे, बाहर का कौन इन्वेस्टर आ रहा है? आप बड़ी मुश्किल है। लियास बलोच साहब मैं आता हूँ। अब नुमान वज़ीर खटक साहब ये फरमाइएगा कि अगर आपने IMF की बात माननी है और टारगेट रखना है 5,100 अरब रुपए का वसाइल इकट्ठे करने का, तो उसका मतलब ये है कि आपको मज़ीद 600-650 बिलियन की टैक्सेशन जो है वो करनी पड़ेगी। अब जबकि मईशत जो है, मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोरोनाइज्ड हो चुकी है और अब इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है या बिजनेसेस की जो सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि ये सस्टेनेबल होगा IMF की शराइत को मानना इस बजट के हवाले से?
یہ جو آپ بار بار آپ IMF کے شرائط کہتے ہیں اور دنیا کافی سالوں سے میں سنتا رہتا ہوں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں IMF کے شرائط ہیں. IMF کی میں نے اس طرح شرائط ساری پچھلے 10 سالوں سے 20 سالوں سے دیکھتا ہوں. اس کے اندر 90% تو پاکستان کے مفاد میں شرائط ہوتی ہیں جو ہونی چاہیے. وہ ایسی ہم ان کو بلیم کرتے چاہتے ساری حکومتیں وہ کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں بتاتا ہوں اب گروتھ جو ہوگی نا، پہلی بات ہے کہ گروتھ آئی کین ایشور یو کہ گروتھ ہماری جو ہوگی نا یہ پازیٹیو نہیں ہوگی، یہ نیگیٹو فگر. میں الیاس بیرور صاحب سے اگری کرتا ہوں. اس سال ہمارا کمنگ ایئر کے اندر یہ -1%، 1.5% گروتھ، نیگیٹو گروتھ ہوئے گی. یہ اس طرح ہونے والا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا اچھا ہو گیا. پچھلے دنوں ہماری امپورٹس کروڈ کی قیمت، تیل کی قیمت، انٹرنیشنل قیمت کم ہوئی، اس کی وجہ سے ہمارا اس کا فائدہ ہو گیا. تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، حالانکہ ایکسپورٹ بھی کم ہوا لیکن امپورٹ بہت کم ہو گیا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر ہو گیا. لیکن جو چیز ہم نے کرنی ہے، جو ہم نے ضروری جو کرنی چیز جو ہم کر سکتے ہیں اس وقت، اور کرنا بھی چاہیے اور ہم کر بھی رہے ہیں، اور جس میں چاہوں گا کہ اپوزیشن ہمیں سپورٹ کرے اس کے اندر، کہ یہ اسٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز جو ہیں جو 1300 ارب نقصان کرتی ہیں سال کے اندر، جو نقصان کرنے والی، کچھ کمانے والی بھی ہے، تو اوور آل یہ 500-600 ارب کا نقصان پھر بھی آ جاتا ہے کمائی کو نکال کر. لیکن وہ 1300 ارب جو کمائی کرتی ہے، جس میں یہ ہو گیا، اسٹیل مل ہو گیا، PI ہو گیا، ریلوے ہو گیا، سارے ہو گیا. ان چیزوں کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اور جو ایسے ادارے ہیں جیسے اسٹیل مل کی ہم بات کرتے ہیں، پچھلے 5 سالوں سے بند ہے، 1 کلو بھی سریا انہوں نے لوہا پروڈیوس نہیں کیا. ہم نے کوئی 200 ارب اس کو دے دیا. اب اس کو 200 ارب جب ہم اس کو کہتے ہیں، ہم اس کو لے آف کرتے ہیں لیبر قانون کے مطابق، تو کائنڈلی اس کو اپوز نہ کریں. یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز 1300 بلین اس سے ہمیں آئے گا. پھر آ جاتا ہے کہ منسٹری اور ڈویژنز. نہیں، اس میں ایک منٹ نعمان صاحب، ایک سوال ہے آپ سے. آپ نے سٹیل مل کا ذکر کر دیا، آپ خود سٹیل مل چلاتے ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑی سٹیل مل چلاتے ہیں، اور آپ سے زیادہ تجربہ کس کو ہوگا. لیکن گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں سٹیل مل کیسے چلائیں گے، مینجمنٹ لا کے چلائیں گے، بہتر کر کے چلائیں گے. اسد عمر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نہ چلی تو میں تو پارٹی کے خلاف جاؤں گا. تو پھر آپ مینجمنٹ لائیں. آپ بیٹھے ہوئے، آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے، کیوں نہیں ذمہ داری لیتے؟ اپنی سٹیل ملیں آپ کی کمال چل رہی ہیں، اس کو چلائیں. میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں بلکہ یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 مہینے میں کورونا کے باوجود ہماری اور کافی لوگوں کی سٹیل ملز بہت اچھی چلی ہیں، بسائے کورونا ہونے کے باوجود ہی چلی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ سٹیل مل، جیسے آپ نے کہا، یہ پاکستان سٹیل مل کراچی میں تھا، یہ جب آخری 2-3 سالوں کے اندر 3-3.5 لاکھ ٹن یہ بناتے تھے سال کے اندر، لوہا بناتے تھے. 3-3.5 لاکھ ہم بھی بناتے ہیں. اس کے 9000 امپلائیز تھے، ہمارے پاس 400-500 امپلائیز ہیں. تو یہ جو سرکاری MQM نے اور باقی پارٹیز نے، پیپلز پارٹی نے اور جس پارٹی نے بھی لوگ اس کے اندر رکھ دیں، انہوں نے تباہی کیا ہے. سو اس کی وجہ. لیکن میں جو آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں، جو فارمیٹ ہم فالو کرنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہیے، اور حکومت کو، PTI کی حکومت، میں بھی اپنی پارٹی میں بولتا رہتا ہوں، ہر جگہ بول رہا ہوتا ہوں، وہ ہے کہ ہم 26% شیئرز اس کے ڈاؤن لوڈ کریں. کسی آؤٹ مینجمنٹ دیں کسی کو، اور 26% شیئرز اس کو دیں. اور فرسٹ چوائس کیا دیں؟ فرسٹ چوائس ریجیکشن امپلائیز کو، جو ان کے ورکرز ہیں، ان کا بینیولنٹ فنڈ ہے، ہم کچھ ابھی 23 لاکھ روپے پر وہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ پیسے اس کے اندر ڈالیں، اس کو سے اپنے اس میں شیئر خرید لیں. اگر وہ نہیں خریدنا چاہتے ہیں تو پروونشل گورنمنٹ کو چوائس، سندھ گورنمنٹ کو دیں. اور پھر وہ نہیں خریدنا چاہتی ہے تو پھر کسی پرائیویٹ سیکٹر کو، جیسے حبیب بینک کو. یہ نعمان صاحب، آپ کی تجویز جو ہے یہ فیزیبل. میرے پاس چونکہ اب 1-1.5 منٹ رہ گیا ہے، اس میں نیر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ چونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے اس نے شرح سود بھی کم کی ہے، اس سے سود کے جو معاملات ہیں ان میں بھی کمی واقع ہوئی ہے، تو حکومت کا کچھ فسکل سپیس آ گیا ہے کہ وہ ایک بجٹ بنا سکیں ایسا کہ جو بہت زیادہ لوگوں کو دباؤ کا شکار نہ کرے. آپ سمجھتے ہیں ممکن ہے؟ دیکھیے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی جو ریزنز ہیں، وہ ریزن ہے کہ آپ کی امپورٹ ریڈیوس ہوئی ہے، اور اس کی آلدو آپ کی ایکسپورٹس بھی کم ہوئی ہیں، لیکن اس کو آپ پرپورشنٹلی دیکھیں تو آپ کی امپورٹس کم ہوئی ہیں. اس کا سرٹن ریزنز ہیں. پالیسی بھی آپ کی ہوں گی، پھر انٹرنیشنلی بھی آپ کی جو انڈسٹری کی صورتحال تھی وہ امپورٹ کم ہوئی، تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا کم ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو بجٹ ہے اس کو بڑا
اور کرنا پڑے گا کہ ہم کتنے نئے ٹیکسز ہم لگا سکتے ہیں اور لوگوں کو ہم ریلیف کتنی دے سکتے ہیں اور پریکٹیکلی جو ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگر ہیں وہ قوم کے سامنے وہ رکھیں. جہاں تک یہ انہوں نے اسٹیل مل کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ یہ ایک نیشنل ایسٹ ہے. سامبھاؤ وہ اب لاس میں جتنے عرصے سے جا رہا ہے، تنخواہیں ٹیکسز کے منی سے دی جا رہی ہیں، لیکن جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بات کریں اور اس کو ریزالو کریں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس میں جو نعمان وزیر خٹک صاحب کی تجویز ہے، وہ انہوں نے جن فیزز کا ذکر کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ کنسیڈریشن میں آ جائیں تو اس کا حل نکل سکتا ہے. بہت شکریہ سینیٹر نعمان وزیر خٹک صاحب، بہت شکریہ نیر بخاری صاحب، بہت شکریہ الیاس بلور صاحب. ناظرین، اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، سابق وزیر دفاع رہے، اور ہم بات کریں گے مودی نے جو پاکستان کے اندر ایئر سٹرائک کی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس کے ہمراہ انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا ہے، اس حوالے سے سب سے پہلے نعیم خالد لودھی صاحب یہ فرمائیے گا کہ امید شاہ، مطلب مودی نے آرڈر کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایئر سٹرائک کی جائے اور دنیا کو بتایا جائے، یہ کیا تماشا ہے؟ جو کچھ وہ کشمیر کے اندر کر رہے ہیں دنیا دیکھ بھی رہی ہے، ان کو شرم نہیں آتی ہے اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ السلام علیکم جی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس قدر وہاں پر کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، آخر اس کا ڈراپ سین تو ہونا ہے. کوئی قدرت نے بھی اپنا پلان بنایا ہوتا ہے، اور وہ ڈراپ سین اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کریں، ایسی غیر عقل مندانہ حرکت کریں کہ جس سے یہ ڈراپ سین ہو سکے. اور میرا خیال یہ اسی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور ضرور سمجھ رہے ہوں گے کہ پہلے تو وہ دو طرف سے پسنے کا امکان تھا نا، کہ ادھر سے مزاحمت تھی کشمیریوں کی مقبوضہ کشمیر میں، ادھر سے اگر ہمیں چھیڑتے ہیں ہم آگے جاتے ہیں. اب تو چائنا کے ساتھ بھی انہوں نے پنگا لے رکھا ہے، تو اب تو وہ تین طرف سے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، ان کی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، چائنا کو کچھ کہہ نہیں سکتے اور اس لیے وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نعیم خالد لودھی صاحب یہ فرمائیے گا، کیا وہ 27 فروری بھول گئے ہیں، ذہن سے نکل گیا ہے؟ کیا ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ رسپانس کیا آئے گا؟ کیسے نکل سکتا ہے؟ اتنا بڑا زخم، اتنا بڑا ملک جب اس کو اتنی ہزیمت پہنچی ہو تو ان کے ذہن میں تو وہ بالکل ہرا بھرا زخم ہے، اور اسی کے مندمل کرنے کے لیے، اسی کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے، اپنے عوام کو جھوٹا وعدہ دینے کے لیے وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں. وہ بھولے بالکل نہیں ہیں. اسی لیے جو میں آگے بات کہنے والا تھا وہ یہ ہے کہ وہ بے شک یہ کہتے رہے، لیکن میرے اپنی اسیسمنٹ میں، اور میں غلط ہو سکتا ہوں، وہ اس وقت ان کا مقصد ہے جس فیز میں وہ گئے ہوئے ہیں کہ وہ جو مزاحمت ہے مقبوضہ کشمیر میں اس کو بالکل ختم کر دیں، جتنا کرش کر سکتے ہیں کر دیں، اور ہمیں دھمکیاں دیتے رہیں تاکہ ہمارا سر نیچے رکھنے کی کوشش کرتے رہیں. ادھر سے آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں بھی اور وزیرستان میں بھی، افغانستان سے چونکہ ان کو پتہ ہے ان کا بوریا بسترا گول ہونے والا، وہاں سے بھی وہ آخری وار جو ہے وہ کیے چلے جا رہے ہیں، اور ادھر سے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. اصل کام وہ یہ کر رہے ہیں، جب تک ان مزاحمت کاروں پر، وہ جو ہمارے مجاہدین ہیں ان کے کشمیری، وہاں پر جب تک ان کے اوپر وہ مکمل قابو نہیں پا لیں گے، وہ کبھی ہمت نہیں کریں گے پاکستان کی طرف آنے کی. یہ بات میری یاد رکھیے. نعیم خالد لودھی صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گیدڑ بھبکیاں ہیں، یا بھارت جو ہے وہ رسک لے سکتا ہے اس طرح کا جس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ گیدڑ بھبکیاں نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے. پلاننگ میں یہ بات بھی بعض اوقات شامل ہوتی ہے کہ ایک پریشر بلڈ کیا جائے. تو ہمارے اوپر وہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں، اصل کام وہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں. انہوں نے آنا ہے ہمارے لیے، اس کا ایک ٹائم فریم ہے، اور وہ میں آپ کو اندازاً بتا دیتا ہوں. وہ ٹائم فریم ہے جب امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہوں گے، یعنی کہ نومبر، دسمبر، جنوری، اور اس وقت تک ان کے رافیل جہاز آ چکے ہوں گے، S-400 اینٹی بلسٹک میزائل نظام آ چکا ہوگا، اور ایک آدھ ان کے شپ انہوں نے آرڈر کیے ہوئے رشیا سے، وہ آنے ہیں. ان کے یہ رافیل جہاز آنے سے پہلے تو آپ مجھ سے لکھ لیں
انشاءاللہ وہ کبھی ہمت نہیں کریں گے آنے کی. لیکن کیا ہمیں انتظار کرنا ہے کہ وہ آ جائیں اور وہ اپنے پورا مکمل اپنا سامان کر لیں؟ اگر ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے آنا ہے، جو کہ میری اسیسمنٹ ہے، تو ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کہ ہمیں پھر اس کو اپ سیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. اور میرا اپنا خیال ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھارت ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اور جب میں یہ بات کہتا ہوں تو کلبھوشن کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، وہ جو ان کے میجر صاحب گوریو صاحب کہہ رہے تھے بلوچستان کے متعلق، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. جو وزیرستان وغیرہ میں اور جب جو اسلحہ وغیرہ پکڑا جا رہا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. تو ہمیں پورا حق حاصل ہے وہ سب کچھ کرنے کا جو ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے. اور میں اپنی لیڈرشپ سے استدعا کروں گا کہ مہربانی کر کے بجائے اس کے کہ وہ اپنی پلاننگ کرتے چلے جائیں، ہمیں ان کے پلانز کو اپ سیٹ کرنا چاہیے. اچھا نعیم خالد لودھی صاحب، اب ذرا اس طرف آ جائیے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج افغانستان کا دورہ کیا ہے. کیا سگنیفیکینس ہے اس دورے کی؟ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ان کے ہمراہ تھے، اور پھر انہوں نے وہاں پہ صدر اشرف غنی سے اور عبداللہ دونوں سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کی ہیں. جی، اس سے پہلے اس چیز کو بھی آپ جوڑ لیں کہ 2 دن پہلے زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ بھی ملے ہیں آرمی چیف کو. تو یہ ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ امریکہ کو یہ بات پہلے بھی معلوم تھی، گو کہ اس کو وہ اس کا برملا اظہار نہیں کرتا تھا. آج بھی ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان کی مدد کے بغیر یہاں پر رہنا بھی مشکل تھا افغانستان میں، اور یہاں سے جانا بھی مشکل ہے. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ خیر و عافیت سے وہ لوگ یہاں سے نکل جائیں، اور اب تو تھوڑا سا جلد بازی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا. اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ہیلپ کرے اس چیز میں، جو ایک سٹینڈ آف بنا ہوا ہے افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان، کہ وہ ڈائلاگ کرنے پر رضامند نہیں ہے. تو میرا خیال اس سلسلے کی کڑی ہے. اس کے علاوہ یہ جو افغانستان کی طرف سے جو میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ ابھی بھی بھارت اور کچھ اور اینٹیز استعمال کرتی ہیں ان کی سرزمین کو، وہ بھی ضرور بات چیت زیر بحث آئی ہوگی، مجھے یقین ہے اس بات کا. اور اتنا ہائی ڈیلیگیشن اگر گیا ہے تو اس کے آبجیکٹیوز بھی بہت ہائی ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ فیوچر آف افغانستان، ان کے انٹرا افغان ڈائلاگ، امریکنز کے جانے کے بعد افغانستان کی حیت کیسے ہوگی، افغان طالبان کا کیا رول ہوگا، عبداللہ صاحب کا، اشرف غنی صاحب کا کیا رول ہوگا، ان تمام چیزوں کے اوپر میرا خیال گفت و شنید ہوئی ہوگی. اور اس سے ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کتنا اہم ملک ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جب ہم اتنے کام کرتے ہیں ایک سپر پاور کے، تو کوئی ہمیں ان سے بھی ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ یہ جو ہندوستان جس قسم کی ادھر سے آج پرسوں یہ احمد صاحب نے بات کی ہے، یہ ہمیں ان کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ادھر سے ہم آپ کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، ادھر سے وہ جو آپ کا سب سے بڑا حلیف ہے اس علاقے میں وہ کیا کہہ رہا ہے. نہیں، اس میں جنرل صاحب بات یہ ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کو یہ احساس ہے کہ پاکستان کے بغیر جو ہے افغانستان کے اندر سے وہ جا نہیں سکتے ہیں، قیام امن جو ہے اس کی کوششیں رنگ نہیں لا سکتی ہیں. تو کیا ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ اور پاکستان کی یہ جو ملٹری قیادت ہے، جو بڑے کلوز رابطے میں ہے امریکہ کی ملٹری قیادت کے ساتھ، کہ بھارت افغانستان میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، اس کے حوالے سے، اس کے تدارک کے حوالے سے نہیں بات ہوتی؟ جی ہونی چاہیے، تو میں کہہ رہا ہوں اگر ہوتی ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، اور اس کے کوئی اثرات بھی ہمیں نظر نہیں آتے. مطلب یہ کہ جب اگر ہم نے اپنی سروسز جو دے رہے ہیں، اگر اس کا صرف ہمیں یہی فائدہ ہونا تھا جو آئی ایم ایف تھوڑی سی ریلیف دے رہا ہے اور ورلڈ بینک کو ریلیف دے رہا ہے، تو یہ پی نٹس ہے. ہمیں سیاسی طور پہ جو ہمارے پرابلمز ہیں انٹرنیشنل لیول کے، جو کہ بھارت کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور بھارت کا جو ظلم و ستم ہے کشمیریوں کے اوپر، اس پہ بات کرنی چاہیے اور ان چیزوں کو منسلک کرنا چاہیے. ہم کیوں فری میں سروسز ادا کیے جا رہے ہیں؟ تو میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا برملا کہ باخدا سستے نہ بکیے، اپنا سودا اچھا کیجئے، یہ دنیا سودے بازی ہی پر چلتی ہے. نہیں، آپ جنرل صاحب یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ پی نٹس پر ہی دیا؟ ہمیشہ نہیں دیا. کبھی کوئی ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے پی نٹس کہہ دیا تھا کہ یہ پی نٹس ہے اور اس کو منع کر دیا تھا. گو کہ کافی سارے لوگ اب ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا. وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے پی نٹس کو ٹھکرایا تھا. زیادہ تر لوگوں نے پی نٹس پر کام کیا ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں. جنرل صاحب ایک آخری سوال یہ فرما دیجئے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ رافیل آ جائیں گے یا ڈیفنس سسٹم آ جائے گا، شپس کی آپ نے بات کی،
پاکستان کا کیا اس کے مقابلے میں ہماری کیا تیاری ہے کہ اگر رافیل آ گیا ہے تو ہم نے کیا اس کو کیسے اس کا توڑ کرنا ہے؟ بے فکر رہیے. آپ کو پتا ہوگا کہ JF-17 تھنڈر کا بلاک 2 ہم نے تیار کر لیا ہے اور وہ دنیا کے کسی بھی جہاز کے مقابلے میں بہترین جہاز ہے. تو ہم اپنے گھر میں چیزیں بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. وہ باہر سے خرید کے لا رہے ہیں. خریدی ہوئی چیز کبھی بھی گھر کی بنائی چیز کا مقابلہ نہیں کر پائے گی جبکہ ان کی کوالٹیز ایک جیسی ہوں. دوسرا جو کانفیڈنس ہے ہمارے آرم فورسز میں, جو ہم نے جس طریقے سے یہ ٹیررزم کو ختم کیا ہے, پوری دنیا میں اور کوئی فوج یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اتنے بڑے افریت کا مقابلہ کر کے اس کو نیست و نابود کر دیا ہو. کوئی فوج یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اپنے سے 5 گنا بڑی ایئر فورس کو مٹی چٹوا دی ہو. اور ہماری نیوی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل تیار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے جنگ لڑنی ہے وہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کے پلان ہے ویسے ہی چلے گا. جب ادھر سے جواب آئے گا تو ششدر رہ جائیں گے, حیران و پریشان رہ جائیں گے. وہی نہیں, دنیا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حیران ہوگی اور آپ دیکھیے گا کہ کتنے خوش ہوں گے ہمارے عوام جب وہ ہمارا جواب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب. ناظرین, میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.